अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ईद का है यारो ये प्याम, ये ईद का है यारो ये प्याम। इस वक्त हमारे साथ कंसी नया टोला के इमाम साहब मौजूद हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि कल जो ईद की नमाज अदा की जाएगी उसकी किस तरह की खुशी जो है आप लोगों में है और किस तरह से आप कल ईद की नमाज अदा कीजिएगा। देखिए, ईद उल फित्र की नमाज पूरे मुल्क के अंदर खुशी खुर्रम के साथ लोग अदा करेंगे, लेकिन इस वक्त जो हमारे मुल्क के अंदर कोरोना जैसी मौलिक बीमारी से हर तरफ तबाही और हाहाकार मचा हुआ है, इसीलिए हम सबको चाहिए कि सरकार के अनुकाल कोरोना काल में जो आदेश दी गई है कि ईद उल फित्र की नमाज सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल करके अदा करें। तो हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह गांव के चंद ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का जो है सो पालन करते हुए इंशाअल्लाह ईद उल फित्र की नमाज अदा करेंगे। अच्छा, इस बार ईद की उतनी ज़्यादा खुशी तो नहीं होगी क्योंकि हर तरफ कोरोना का हाहाकार है, तो आप कोरोना से रिलेटेड कुछ कहना चाहेंगे इस ईद के मौके पर? यही वजह है कि अभी जो हम लोग पूरे महीना रमज़ानुल मुबारक का ये जो मुतबर्रक महीना गुज़रा है, हम लोगों ने खुद पूरे महीने में तरावी की नमाज़ों में इस मुल्क के अमन और सलामती के लिए दुआएं की हैं, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो लोग समाज सेवी बन करके सड़कों पे लोगों की मदद कर रहे हैं, और हमारे पुलिस वाले भाई जो दिन रात अपने मेहनत करके लोगों की जानें बचा रहे हैं, उनके लिए भी दुआ किए हैं, और ख़ास करके पूरे मुल्क के लिए दुआ किए हैं कि अल्लाह ताला इस महीने की बरकत से और इसके सदक़े में इस कोरोना जैसी मौलिक बीमारी को हमारे मुल्क से, हमारे हिंदुस्तान से बाहर कर दे, दूर कर दे, ताकि लोग अमन और शांति के साथ इस मुल्क में जी सके। अच्छा, कल ईद की नमाज आप कितने बजे अदा कर रहे हैं? ईद उल फित्र की नमाज देखिए मुतफर्रिक तौर पे लोग अदा कर रहे हैं, और हम लोगों ने सोचा है कि 7:30 बजे जो है कुछ लोग इकट्ठे होकर के कोरोना वायरस की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद की नमाज अदा करेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलाना साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी आपका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद। मैं न्यूज़ फॉर यू इंडिया के स्टूडियो रूम से डॉक्टर मोहम्मद परवेज़ रहमान आप सभी को तहे दिल से ईद की मुबारकबाद देता हूँ। दोस्तों, बहुत अफसोसनाक है कि इस बार की ईद हम लोगों ने घर पे अदा की। ईद की जो नमाज है सभी लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने अपने अपने घरों पर अदा की है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? ये ईद की नमाज जिसके मुतालिक बहुत तरह के हदीस, सही हदीस से साबित है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद कैसे मनाया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अलावा बहुत तरह के और भी सबूत मिलते हैं जिसके अंदर ईद की खुशी और ईद की जो नमाज है उसको एक बड़े से मैदान में जा कर के अदा की जाती थी, और नमाज के बाद भी बहुत सारे मसाइल होते थे, जैसे कि लोगों का एक दूसरे के यहाँ जाना, गले मिलना, हाथ मिलाना, एक दूसरे के यहाँ जाकर कुछ खाना, और तोहफे तोहफ़ का भी दौर चलता था, और लोग एक दूसरे को खुशियाँ बांटते थे। क्या वजह है कि इस बार ये सारी चीज़ें जैसे नदारद हो गई या ख़त्म हो गई या हमारे बीच से गायब हो गई? सोचने का मकाम है। और सिर्फ ये नहीं कि हम एक रूम में बैठकर इस बात को रख दें, या बहुत सारे उलमाए कराम जो इसके बाबत बहुत सारी चीज़ें बोल चुके हैं उनको सुन करके सिर्फ हम रह जाएं। ये जो कोविड-19 आया है, या जिसको कोरोना हम बोल रहे हैं, कोविड-19 चूँकि 19 में ये आई थी, 2019 में, तो 2020 की ईद इसी तरीके से गुज़री, और 2021 की ईद यानी इस ईद का दूसरा साल है, और हम आज तक उसी जगह पर हैं। एक छोटा सा वायरस जिसकी जो साइज़ है वो बहुत ही मामूली है, बहुत ही गैर मामूली, दिखता तक नहीं है,
اور اس نے اس طریقے سے پوری دنیا کو ایک طرح سے مانیے ہائیجیک کر لیا ہے، قید کر لیا ہے، اور پوری دنیا کی جو روٹین ہے وہ ایک طریقے سے بند ہو گئی ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس وقت ہم سبھی کو اپنے عمل کو دیکھتے ہوئے اپنے عمل میں سدھار لانے کی ضرورت ہے اور دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ عالم اسلام میں تمام امت مسلمہ کے جو بھی لوگ ہیں سبھی نے اس کی طرف اشارہ بار بار دیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ پاک ہم سے کیوں ناخوش ہو گیا ہے؟ اس کو راضی کیسے کیا جائے؟ اس کی طرف ہمیں سوچنا پڑے گا۔ بہرحال آج عید کے دن ہم کچھ بات کرتے ہیں۔ میں نے کئی علماء کرام سے بات کری، لیکن جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر جیسے عید کی خوشی لوگ مناتے تھے اور ایک میدان میں اسمبل ہوتے جمع ہوتے تھے اور لوگ عید کی نماز اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد اور تحفے تحائف کا دور اور پھر ایک دوسرے کا جانا ملنا، گلے ملنا، ہاتھ ملانا، کھانا، اس سب طرح کی جو بھی چیزیں وہ ساری چیزوں سے دور ہے۔ اسی وجہ سے کیا ہے کہ اس بار کی جو عید ہے تھوڑا بہت ہی الگ ہے، تھوڑا نہیں بہت زیادہ الگ ہے، لیکن عید اپنی جگہ عید ہے۔ عید اس لیے منائی جاتی ہے کہ جو ہم نے ایک مہینہ ماہ رمضان کے روزے رکھے، تلاوتیں کی، شب قدر یعنی کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 کی جو شب قدر ہے اس میں جگہ، وہ شب قدر جس کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قدر والی رات میں قرآن کو نازل کیا۔ یہ اس کی اہمیت ہے، اور اس اہمیت کے متعلق بہت سارے علماء کرام کے بہت سارے بیان ہیں۔ میں کیا بیان کروں گا؟ میں نہیں اس کے بارے میں بول سکتا کیونکہ میں عالم دین تو ہوں نہیں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک انسان کی جو زندگی ہے آج کے وقت میں 63 سال سے لے کے 70 سال 80 سال، بہت زیادہ ہے تو کوئی 100 سال پورے ہو جائے، اس 100 سالہ زندگی میکسیمم اور منیمم 60 سال، اس بیچ کی جو بھی عبادت ہو سکتی ہے، اگر ایک شب قدر ہمیں مل جائے تو اس پوری عبادت، پوری زندگی کی عبادت سے بڑھ کے شاید اس ایک رات کی عبادت کا حاصل ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کے اس ایک رات کی عبادت کا صلہ ہے۔ ہم نے کس طریقے سے اس رات کو گزارا؟ نہیں بولنا چاہتا ہوں لیکن بولنا پڑ رہا ہے، مجبوری ہے اور بولنا ضرور چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کے پہلے کے کئی سالوں کے رمضان شریف میں دیکھا کہ لوگ رات کو، خاص طور پر ہمارے مسلم بھائی، کیرم بورڈ وغیرہ اور ایسے فحش کھیل کود کے چکر میں لگے رہے، چاہے شاہی ٹکڑے ہوں یا حلیم ہو، بس اس کا دور چلتا رہا راتوں رات، عبادت کے نام پہ صفر، کچھ بھی نہیں، یا بہت کم لوگ تھے، یعنی ایک بڑے سے ریشو کا بہت چھوٹا سا حصہ تھا جو عبادت میں اپنی راتوں کو گزارتا تھا۔ تو اس چیزوں کی ضرورت اب نہیں ہے، اب لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے، اور اپنی عام دن کی جو زندگی ہے، دراصل رمضان ہے کیا؟ رمضان شریف اس لیے آتا ہے کہ ایک مہینے جو ہم نے عبادت کی ہے وہ پریکٹس ہو جاتی ہے، اور تاکہ باقی 11 مہینے جو بھی ہیں اس کو ہم صحیح طریقے سے عبادت میں گزاریں، بدلاؤ لائیں اپنے اندر، چینج لائیں۔ تو یہ چینجنگ جو ابھی آئی ہے وہ بدلے نہیں، ہم اس نماز، اس عبادت سب کے ساتھ لگے رہیں، تلاوت کے ساتھ لگے رہیں۔ جو غلط کام ہم میں سے کوئی بھی کر رہا تھا، چاہے وہ جان بوجھ کے کر رہا ہو یا دھوکے سے کر رہا ہو، جانے انجانے میں کر رہا ہو، گناہ کبیرہ ہو، گناہ صغیرہ ہو، جو بھی ہو، ان گناہوں سے توبہ کرنے کا وقت ہے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ جہاں جہاں نماز آج ہوئی بھی ہے، میں نے پتہ کیا ہے کہیں 5 بجے نماز ہوئی ہے، کہیں 5:15 بجے ہوئی ہے، کہیں پہ 5:30 بجے ہوئی ہے، 5:45 میں ہوئی ہے، 6 بجے ہوئی ہے، 6:30 تک نمازیں ہوئی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں، کئی جگہ مدرسے میں ہوئی ہے، کہیں پہ 20 لوگوں کی جماعت ہے، کہیں 30 لوگوں کی جماعت ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیوں ایسا نہیں ہے کہ ہزار لوگوں کی جو جماعت ایک ساتھ ہوا کرتی تو وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ رنگت نہیں اس بار دکھ رہی ہے، تو ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا پڑے گا۔ بھائیوں، دوستوں، اسلامی دوستوں اور تمام باقی جو میرے ملنے والے ہیں، میں نے تمام اہل وطن سب کو عید مبارک کی بہت بہت بدھائیاں، مبارکباد میں پیش کر رہا ہوں، اور ہمیں اپنے عمل پہ دھیان دینا ہوگا، بس یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور ہاں، عید جنہوں نے بھی منائی ہے، میں نے کئی علماء سے بات کی تو مجھے معلوم ہوا کہ سب لوگوں نے کم از کم کووڈ کے نیموں کو پالن ضرور کیا ہے، مانا ضرور ہے، یعنی کہ ہر جگہ عیدگاہ ہو یا مسجد کے اندر اس کا انتظام کیا گیا ہو عید کی نماز کا، تو وہاں پہ خاص لحاظ رکھا گیا کہ سینیٹائزرز وغیرہ ہوں، خاص لحاظ رکھا گیا کہ وہاں پر، حالانکہ سب کے پاس آج آپ جانتے ہیں کہ سبھی کے پاس ماسک ہے، سبھی کے پاس سینیٹائزرز ہیں اپنے،
لیکن باوجود اس کے انتظامیہ نے انتظام کیا، سینیٹائزرز کا انتظامیہ نے انتظام کیا، ماسک کا، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ جو لاغر ہیں، جو کمزور ہیں، جو جسمانی قوت ان کی کم ہے، فزیکلی وہ کم ہے، طاقت نہیں ہے ان کی، اس قدر استطاعت کم ہے، تو انہیں اس جگہ عیدگاہ میں آنے سے منع کیا گیا. اور جو لوگ بھی عیدگاہ میں گئے ان میں چھوٹے بچوں کو بھی منع کیا گیا، اور جو بہت زیادہ ایج کے ہیں، جیسے 40+، 50+ کے جو لوگ ہیں، 45+ کے جو لوگ ہیں، ان کو منع کیا گیا. اور جو بالکل صحیح سلامت اور اچھے جسامت، اچھے قدامت کے ساتھ ہیں، اور جن کے اندر امیونٹی پاور کسی طرح کی کمزور بظاہر تو نہیں دکھتی ہے نا، تو ان کو آنے کی اجازت دی گئی. اور وہاں پہ اس کوشش کو کیا گیا کہ ایک دوری کا جو تھا کہ 2 فٹ کی دوری، 2 گز کی دوری، اس کو مینٹین کرنے کی کوشش پوری طرح سے کی گئی ہے. کہیں بھلے 2 گز سے کچھ کم دوری رہا ہو، لیکن ماسک تھا، سینیٹائزرز تھی، لوگوں کا جو ایک دوسرے سے ملنا ہوتا تھا، ہاتھ ملانا ہوتا تھا، گلے ملنا ہوتا تھا، ان سبھی چیزوں کو ترک کیا گیا. تو ایک بہت سوچنے کا مقام ہے. لیکن ہم نے عید بنا لی. عید کی خوشی سبھی کو مبارک ہو. ہم نے اہل وطن کے علاوہ جو غیر یعنی بیرونی ممالک میں لوگ ہیں، ان سے بھی ہماری باتیں ہوئی ہیں. خورشید صاحب ہیں سعودی عرب میں، ان سے یہ بات ہوئی. وہاں امام صاحب ہیں، ان سے یہ بات ہوئی. اور بھی کئی دیگر لوگ ہیں، ان سے بات چیت ہوئی. تو سبھی لوگوں نے عید کی پرجوش خوشیاں منائی ہیں، اچھے سے خوشیاں منائی ہیں، نمازیں ادا کی ہیں، لیکن اس چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، ہے نا. تو ہمیں اور آپ کو اس چیز کو اب آئندہ کے لیے رکھنا ہوگا کہ ہم آئندہ اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزاریں. اور یہ جو ماہ رمضان جس نے ہم کو پریکٹس دلائی، اور وہ جو پرانی عادتیں ہمارے اندر تھی، جو کمیاں تھیں ہمارے اندر، اس کو کیسے دور کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم سرکار سے بھی چاہیں گے، اور ہر جگہ کی سرکاریں اپنے حساب سے کوشش کر رہی ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو اس کو کہہ رہے ہیں کرونا نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو ایسی چیزیں نہیں ہوں، اس کو بھی دور کیا جائے. آپ کرونا کو مانیے، کرونا تو ہے. پولیٹکس اس پہ آپ مت کیجیے. پولیٹیکل لیڈرز تو کر ہی رہے ہیں، ان کو کرنے دیجیے، ان کا یہ کام ہے، وہ کرتے رہیں گے. لیکن ہمیں آپ کو یہ ماننا چاہیے کہ کرونا سے بھلے ہونے والی موتیں کم ہوں، اموات کم ہوں، یہ مان سکتے ہیں. لیکن آج وہ بھی نہیں ہے. جو لہر 2 آئی ہے ابھی، یعنی کرونا ویو 2 جس کو بولا جا رہا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یو پی، اتر پردیش، آپ بنگلہ دیش یو پی کی بات کر لیجیے، بنگال کی بات کر لیجیے، کس طریقے سے وہاں بنگال کے اندر تو ہر 2 میں سے 1 آدمی کرونا پازیٹیو نکل رہا ہے. اور اگر یو پی میں جائیے تو وہاں بھی لاشوں کے انبار دکھ رہے ہیں. گنگا ندی کے کنارے پہ دیکھیے کتنی لاشیں نکل رہی ہیں جس کا کوئی وارث نہیں، کوئی وارثین نہیں ہے اس کے. آخر کیا ہے؟ ان کے پیچھے سرکاروں کی ناکامیابیاں چھپی ہوئی ہیں، چاہے وہ یوگی سرکار ہو، چاہے وہ مودی سرکار ہو، چاہے وہ سینٹرل کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ اسٹیٹ کی گورنمنٹ ہو، چاہے ہماری بہار کی سرکار ہو. آج پپو یادو کے ساتھ بھی اسٹینڈ ہونے کا وقت آیا ہے. پپو یادو کو جس طریقے سے اریسٹ کیا گیا، میں نہیں مانتا یہ صحیح ہے. وہ بندہ کم از کم ہر مصیبتوں میں لگا رہا ہے. اس کو ہم نے دیکھا ہے، اس کی بہت ساری تصاویر ہیں جو فیس بک پہ وائرل ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو کیا یہ سرکاریں صرف اپنے خلاف بولنے والی آوازوں کو بند کر دینا چاہتی ہیں؟ کیا اس کے لیے ہی ہم بنے ہیں؟ کیا ہم سرکار سے سوال نہیں کریں؟ کیا ہمارا صرف اتنا ہی حق ہے کہ ہم اس کو ووٹ دے ڈالیں؟ ہم نے تو ووٹ دیا، لیکن آپ کو 5 سالہ حکومت کرنے کا جو وقت ملا ہے اس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آخر اتنی زیادہ اموات کیوں ہو رہی ہیں؟ پریویس ایئر جو لاسٹ ریشیو تھا، جو آخر جو تعداد موت کی تھی یا ریشیو کرونا پازیٹیوز کا تھا، وہ تو آج اس پر انیشیٹو ہوا ہے. اب کرونا ویو 3 کی بات ہو رہی ہے. اب بتائیے ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس آکسیجنس کے بیڈ نہیں ہیں، آکسیجن سلنڈرز نہیں ہیں، وینٹیلیشن والے بیڈ نہیں ہیں، ہاسپٹلس نہیں ہیں. اگر ہیں تو کمی ہے، اگر وہاں پہ کہیں پہ ہے تو وہاں کرمچاری نہیں ہے. کہیں پہ ایمبولینس کو بند کیا جا رہا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں ایمبولینس اس کو قید کر دیا گیا ہے، اس کو اب نہیں ریلیز کر رہے ہیں. لوگ آٹو پہ، سائیکل پہ لاشوں کو لے کر کے جا رہے ہیں. کیا ہو کیا رہا ہے یہ حکومت کے اندر؟ اس حکومت کے خلاف بولنا مطلب دیش دروہ ہو جا رہا ہے، راج دروہ ہو جا رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اس چیزوں پہ ہمیں آپ کو سب کو سوچنا ہوگا. ہمیں میں جو کسی بھی گورنمنٹ سے، کسی بھی حکومت سے میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ہاں ہمیں اپنا حق چاہیے. ایک انسان کی دائمی زندگی میں جو ضروری اقدامات ہیں، یعنی روٹی، کپڑا اور مکان، اس کا حق اس کو ہر سرکار دے گی. یہ اس کا بیسک، اس کا رائٹس ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہ کسی بھی لا کے پہلے ہے. یہ ہمارے PCI پینل کوڈ آف انڈیا جو بھی ہے اس میں ہمارا سب سے پہلے یہ ہمارا حق ہے نا. یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یہ ہمیں چاہیے. اور ہم لوگ کم از کم اس عید کی خوشی کو اچھے سے منا رہے ہیں. اور اس بات کا لحاظ ضرور رکھیں کہ لوگوں سے گلے یا پھر لوگوں سے ہاتھ ملانا دور رکھا جائے، اور لوگوں کے یہاں جانا آنا بہت طریقے سے جو پچھلی بار کرتے تھے وہ ہم نہ کریں، ہے نا. عید کی خوشی ہے، عید منائیں، بہت اچھے سے منائیں. ایک بار پھر آپ سبھی کو عید کی بہت بہت مبارکباد. ہم نے کئی مولانا صاحب سے بات کی، لیکن انہوں نے کیمرے کے سامنے آنے سے منع کیا، لیکن انہوں نے اپنی باتوں کو رکھا. چاہے میں نے وارث الوی صاحب سے بات کی، شاہی مسجد کے امام، چاہے ظفیر صاحب سے بات کرنے کی بھی کوشش کی، وہ تھانے والی مسجد، اور کئی دیگر مولانا. ابھی ہم نے ایک مولانا صاحب کی کلپ لگائی بھی ہے جن سے تھوڑی سی بات کی ہم نے.
وہ انہوں نے بقدر استطاعت کسی طریقے سے بولا ہے، کچھ باتوں کو رکھا ہے، لیکن انہوں نے بھی اس چیز کا اجاگر کیا ہے، اس چیز کو سامنے لایا ہے کہ ہر جگہ اس چیز کا لحاظ رکھا جا رہا ہے کہ ہم سینیٹائزرز کا استعمال کریں، ماسک لگائیں، جو کمزور لوگ ہیں وہ اس میں عیدگاہ کے اندر داخل نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی عمر کے ہوں، چھوٹے بچوں کو بھی دور رکھا جائے، بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو دور رکھا جائے، اور جو بقدر استطاعت ہیں، جو آرام سے، جسامت سے، قدامت سے ٹھیک ہیں، وہی آئے، نماز ادا کریں اور خوشیاں منائیں۔ اور باقی رمضان میں جو رمضان کا ماہ مبارک تھا وہ ہمارے بیچ سے چلا گیا ہے، اس میں جو پریکٹسز تھی ہماری، اس کو بھولنے کا نہیں دوستوں، اس کو یاد رکھنا ہے۔ ہم تمام اہل وطن کو دل سے مبارکباد دے رہے ہیں، دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد، ٹھیک ہے، اور آپ سبھی لوگ کو عید کی ایک بار پھر سے بہت بہت خوشی مبارک ہو۔ خدا حافظ، عید مبارک۔